बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से चंद अहम तरीन और बड़ी खबरें। और जनाब, पहली बड़ी खबर, इमरान खान हुकूमत गिराने की गलती मानी जा रही है। अहम तरीन इंकशाफात की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जनाब, मुल्क में एमरजेंसी लगाए जाने के हवाले से खबरों में कितनी सदाकत है, कन्फर्म रिपोर्ट्स आपको बताएंगे। और जनाब, 2.5 बरस के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत लाने की खबरें इस्लामाबाद में क्यों कर गर्दिश कर रही हैं, कितनी सदाकत है इनके अंदर, यह भी बताएंगे। और इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद आने का फैसला अचानक क्यों कर लिया, कब वो पहुंच रहे हैं, क्या सरगर्मियां होंगी इमरान खान की अगले चंद दिनों के दौरान, अहम तरीन। लेकिन पहले बात शुरू कर लेते हैं। जनाब, मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई और यह सतह है जनाब 1,83,000 रुपए का 1 तोला सोना हो गया। इमरान खान दौरे हुकूमत में जब लाख रुपए से जायद हुई थी 1 तोला सोने की कीमत, तो इस मुलाजिम मीडिया ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यह कीमत पहुंचने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया हैरान कुन तौर पर खामोश है। दूसरी बड़ी खबर जनाब, डॉलर के हवाले से कि मुल्क में पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है, मुसलसल तनज़ली का सिलसिला जारी है। और मुझे याद है, आपको भी याद है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब डॉलर की कीमत 150 रुपए से बड़ी थी, तो उस वक्त भी मुल्की मुलाजम मीडिया ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ डाले थे। लेकिन अब यह कीमत हो गई है जनाब ओपन मार्केट में 235 रुपए और पाकिस्तानी करेंसी को बुरी तरह से मार पड़ रही है। लेकिन एक बार फिर वड्डे एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम सहाफ़ी और मुलाजम मीडिया मुकम्मल तौर पर खामोश, इमरान खान के बुग़्ज़ का शिकार। अब ये दो बड़ी खबरें जब सामने आई तो मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ एक और ख़बर गर्दिश करने लगी। वो थी जनाब के मुआशी एमरजेंसी जो है वो लगाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इसहाक डार इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर मुआशी एमरजेंसी का तजर्बा कर चुके हैं। 1999 में पाकिस्तान ने जब 1997 में पाकिस्तान में जो है वो जब पाकिस्तान की जानिब से जब जो है वो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के अंदर, दूसरे दौरे हुकूमत के अंदर जब एटमी धमाके किए गए, तो उस वक्त भी मुआशी इमरजेंसी लगाई। लेकिन अपने डॉलर इन्होंने संभाल लिए और लोगों के डॉलर जो है उन्होंने रोक के उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। उसके बाद उससे मुनाफा हासिल किया और 2013 से 2018 के दरमियान के जो 5 साल थे, उस वक्त भी यही डॉलर का कारोबार इसहाक डार करते रहे। और लाया गया था उन्हें जनाब बड़े धूम धड़क्के के साथ इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो गिराए जाने के बाद कि पता नहीं वो क्या कमालात कर देंगे। मैं थोड़ी सी स्क्रीन सीधी कर दूं, अच्छा क्या कमालात कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ जो है वो आपके सामने है। डॉलर की कीमत आज भी बढ़ी और अमरीकी डॉलर का भाव 226 रुपये तक जाकर पहुंचा और ओपन मार्केट में ये है जनाब 235 रुपये। अब इन दोनों खबरों के आने के बाद जब मुआशी इमरजेंसी की बात हुई तो उसी दौरान इमरान खान का एक अहम तरीन जो इंटरव्यू है वो भी सामने आया। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इमरान खान ने कुछ जो है वो सीनियर सहाफ़ियों से बात की और लाहौर से ये खबर आई और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इमरान खान ने यह कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, जबकि अभी इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। लाहौर की नो मुंतखब गवर्निंग बॉडी थी प्रेस क्लब की, सीनियर सहाफ़ी थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनकी रैशगाह पर उन्होंने मुलाकात की और इस मामले पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है और इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं के अंदर इस हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो लोगों को फीड की जा रही हैं कि मौजूदा हुकूमत क्योंकि महंगाई से निपटने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाना चाहते, मुल्क की इकानमी को तबाह कर दिया, IMF भी उनके साथ डील नहीं कर रहा, तो ऐसे वक्त के अंदर एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि बांग्लादेश मॉडल या टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो 2 बरसों के लिए लाई जाए। मुल्क के मुआशी मामलात को देखें ताकि किसी न किसी तरीके से इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत को रोका जा सके ताकि मुल्क इलेक्शन की तरफ ना जाए और इमरान खान इंतखाबात जीत कर एक बार फिर सादा अक्सियत से बढ़कर और 2/3 अक्सियत के आसपास अक्सियत लेकर एक बार फिर इक़्तिदार में ना आ जाएं और सियासी माफिया का और उनके हैंडल्स का खात्मा ना कर दें। इसलिए टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से ज़्यादा
پیچھے بیٹھے لوگوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اب عمران خان بار بار ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 75 برسوں کے اندر پیچھے بیٹھے اداروں کا جو کردار رہا پاکستان میں حکومتیں بنانے گرانے میں، الیکشن کرانے میں، وہ سب کے سامنے ہے، اور اس کے باوجود کہ مسلسل جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب غیر سیاسی ہو گئے، نیوٹرل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کئی معاملات میں اوپن مداخلت ان کی جانب سے نظر بھی آتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اگر آئندہ عام انتخابات میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں سب سے بڑی جماعت کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اب پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا، مجھے الیکشن ابھی فی الحال ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اب ٹیکنوکریٹس حکومت کا شوچا چھوڑا جا رہا ہے، اس لیے میں تحریک چلانے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم حکومت اس برس بھی الیکشن کرانے کے حوالے سے مجھے سیریس نظر نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اس وقت مکمل طور پر صرف ڈرائنگ روم کی جماعت ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر ایک بار پھر تنقید کی عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ملک پر بڑا ظلم کیا، ہم اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب کھڑے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ سے ہماری حکومت کے اچھے تعلقات رہے، مگر ان کے نزدیک سیاستدانوں کی جو کرپشن تھی وہ بے معنی تھی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ قومی احتساب بیورو نیب قوانین میں ترمیم کر کے 1100 ارب روپے کی کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے گئے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفادات بیرون ملک ہیں، جب دونوں خاندانوں کے مفادات پاکستان میں ہے ہی نہیں تو میثاق معیشت ان کے ساتھ کیسے کر لیں؟ ہمارے دور حکومت میں 5% خطرہ تھا جناب دیوالیے کا، اب 90% ہو چکا ہے۔ ملک پر قبضہ گروپ کا راج ہے، جنگل کا قانون ہے، قانون کی حکمرانی قائم کیے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، جبکہ ملک میں استحکام کا واحد حل شفاف انتخابات ہیں۔ اب جناب بتائیے اس میں عمران خان نے کون سی بات غلط کی؟ تمام تر باتیں مکمل طور پر درست۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں تھے، لیکن آخر میں آ کر قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ حسین حقانی پیسے پاکستان سے لے رہے تھے، لیکن وہاں لابنگ حکومت کے خلاف کر رہے تھے۔ افغانستان میں بات چیت نہ کی گئی تو ملک میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح میرے دور میں میڈیا مہنگائی پر بولتا تھا، آج وہ خاموش ہے، اور اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا کہ ڈالر کی قیمت دیکھیں، سونے کی قیمت دیکھیں، لیکن میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر خاموش۔ بلاول بھٹو زرداری کا پھر وہ بیان جس پر ہنسنا ہی بنتا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے تو عمران خان کے سہولت کار کسی ادارے میں نہیں رہیں گے۔ اب پہلے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بیان بازی کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ وہاں عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں، اور اس کے بعد اب نہ جانے کس ادارے کی طرف ان کا اشارہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب ادارے کے اندر سہولت کار جو ہے وہ عمران خان کے نہیں رہیں گے۔ خوف ہے بیسیکلی بلاول بھٹو زرداری جو خود کو جمہوریت کا بہت بڑا چیمپئن کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں، خوف ہے، ایک خوف کی لہر جو کہ عمران خان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ پھر بلوچستان کی قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی باضابطہ طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم، عمران خان کے سیاسی مخالفین کی جناب یہ حالت ہے۔ پہلے ہی کتنی نشستیں ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس، کتنی بڑی پارٹی ہے، جس کے بعد وہ مزید جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو کے رہ گئی، اور سال 2022 معاشی طور پر پاکستان کے لیے بدترین سال رہا۔ پاکستان بزنس فورم کا یہ کہنا ہے کہ سال 2022 بدترین سال، ریلیف اور بحالی کی ضروریات کو پورا کرنے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ بزنس فورم کے نائب صدر چودھری احمد جواد کا کہنا تھا کہ معاشی پالیسیوں کا تسلسل جو ہے وہ ملک کے لیے ناگزیر ہو چکا۔ اس برس معاشی گروتھ، اکنامک گروتھ صرف 2% تک رہنے کی توقع ہے۔ مالی سال 2023 میں $26 بلین سے زائد کا قرضہ، غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا ہے، اور سال 2022 میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 50% گر پڑا، 50 روپے تک، معاف کیجئے 50 روپے تک ایک سال میں۔ اور اس ایک سال میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 8 ماہ اس دور حکومت کے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سال شروع ہوا تو اس کے بعد گویا عملی طور پر حکومت عمران خان کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، کیونکہ جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح سے طریقہ عدم اعتماد کا شوشہ تھا، ہینڈلرز کی باتیں تھیں، نیوٹرلز کی باتیں تھیں، اور معاملات عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، ملک کے حالات خراب کیے جا چکے تھے۔ ایک سال کے اندر 50 روپے تک پاکستانی روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں گرا، اور بدترین سال جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ الیکشن کی اگر بات کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بڑا ہی مجبور، آئین اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے لیے تجاویز تیار کی ہیں جناب کہ بلدیاتی قانون میں تبدیلی مدت ختم ہونے سے پہلے کی جائے، بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہونے کے بعد نظامی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے، کیونکہ یہ بھی تجویز تیار کی ہیں کہ جناب ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ دیا جائے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، کتنا وہ شور شرابہ،
کیا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف، اور کس طرح سے حکومتی فیصلے جو کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تھے آئینی اور قانونی، انہیں روند ڈالا جاتا تھا، چاہے وہ اوورسیز کے ووٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں۔ لیکن اب اس حکومت کے دور میں، جن کے پیچھے ہینڈلرز بھی ہیں، الیکشن کمیشن جن کے ساتھ کھڑا ہے، اب الیکشن ملتوی کر دیے جاتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کچھ بھی کر نہیں پاتا، اور پھر اس قسم کی قانون سازی کر کے بہانے جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتا ہے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ ایک بیان تھا معاشی ایمرجنسی والا، اور اس کے اوپر پھر وزارت اطلاعات نے خبریں تھی معاشی ایمرجنسی کی، وزارت اطلاعات کا اس کے اوپر بیان آیا کہ ہم ان خبروں کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، بے بنیاد قرار دیا کہ خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں کیا جا رہا، اور یہ غلط خبریں ہیں اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، شہری ایسی خبروں کو مسترد کر دیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے پاکستان میں کہ جن خبروں کی تردید حکومت کی طرف سے آتی ہے یا جن کو مسترد کیا جاتا ہے، لازمی طور پر ان کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کوئی نہ کوئی جو سچائی ہے وہ تو بہرحال جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ فواد چودھری کی شہباز شریف کے قریبی دوست سے ایک ٹیلی فونک گفتگو بھی سامنے آئی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان شہباز سے پوچھیں کہ آپ تحریک انصاف سے کیا رعایت چاہتے ہیں، سیاستدانوں کو آپس میں بات کر کے فریم ورک بنانا چاہیے۔ ذوالفقار احمد سے بھیجے گئے پیغام کو یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری کے سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں تو بہتر ہے، ہم ہر وقت فوجیوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اب کیا کریں گے، فوجیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، کور کمانڈر کانفرنس کے اندر کی خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑے فیصلے ہوئے۔ ذوالفقار احمد نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ بات یہ میں رپورٹ بھیج دوں، تو فواد چودھری نے کہا کہ سلمان کو یہ بھیج دیں، یعنی کہ معاملات بیک گراؤنڈ چل رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسلام آباد میں انہوں نے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، پہلے ہفتہ جنوری کا اس میں وہ بنی گالہ آ رہے ہیں، پارٹی قیادت کو انہوں نے آگاہ کر دیا ہے، بنی گالہ سیکریٹریٹ کو بھی بتا دیا گیا ہے، انتظامات سیکیورٹی کی اور دیگر جو ہیں وہ مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور 3 نومبر کو حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر، اور اس کے بعد 26 نومبر کو عمران خان راولپنڈی جلسے میں شرکت کے لیے آئے، لیکن جلسے میں شرکت کرنے کے بعد واپس لاہور چلے گئے۔ تقریباً 2 ماہ سے عمران خان واپس اپنی بنی گالہ رہائش پر نہیں آئے اور لاہور سے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان اس بدلتے ہوئے سیاسی ماحول کے اندر کہ جس میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات بھی کی جا رہی ہے، جو کہ عمران خان کی اہم ترین بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس بدلتے ہوئے ماحول میں عمران خان جو ہے وہ آ رہے ہیں واپس جناب بنی گالہ اسلام آباد، اور یہاں سے وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ کی غلطی، عمران خان کی حکومت کو گرا کر تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ بہترین حکومت کو گھر بھیج کر اور جوکروں کو مسلط کر کے اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی، عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست بانج ہے، حکومت کو گھر بھیج کر 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت بنانے کی جو بات ہے وہ مذاق ہے۔ یہ بات فواد چودھری نے بھی کی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام آباد کے حلقوں میں اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ جاری ہے۔ شہباز شریف حکومت اگر نہیں چل رہی تو کیا آپ امریکہ سے امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ لائیں گے؟ غیر منتخب لوگ یا امریکہ سے ٹیکنوکریٹ درآمد کر کے آپ ملکی مسائل کو حل نہیں کر سکتے، واحد حل انتخابات ہیں۔ بہترین حکومت کو گھر بھیجا، اسٹیبلشمنٹ نے جوکروں کو مسلط کیا، اور اب یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی مان رہی ہے، ان کی صفوں کے اندر بھی اس پر اعتراف موجود ہے۔ فواد چودھری نے اس قسم کا دعویٰ بھی کیا اپنے کچھ قریبی حلقوں کے اندر بیٹھ کر، اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان واحد لیڈر ہیں پاکستان کے، اور افغانستان میں اگر کسی کی لیڈر کی عزت ہے تو وہ بھی عمران خان ہے، عمران خان کے ہاتھ افغانیوں کے خون سے نہیں رنگے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کے ہاتھ آگے آپ خود اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی تو پاکستان میں بھی خراب ہوگی، یہ سوچ کر کہ ہم ان پر میزائل مار دیں گے تو پھر اس میزائل اگر ماریں گے تو پھر اس کا رد عمل بھی جو ہے وہ آئے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے، چین نے، آسٹریلیا نے، سعودی عرب نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے، اپنے سفارتی عملوں کو منع کر دیا ہے، اور جس دن ہم کہتے تھے ہم استعفے کے لیے آ رہے ہیں اسپیکر کے پاس، تو یہ اس وقت جو اسپیکر ہیں وہ کالے چور کی طرح جو ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں، ملک میں ڈالر نہیں مل رہا، لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا ہے، اور شہباز شریف 777 طیارے پر 43 افراد کے ساتھ چین گئے، 5 کی چین نے کہا 5 کی میزبانی ہم کریں گے، باقی کے پیسے اب خود دیں۔ پی ڈی ایم حکومت جو ہے، پی ڈی ایم نے نام حکومت رکھا ہوا ہے، اور بیرون دورے پر جانے اور این آر او کیسز کو مینیج کرنے کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف کیا جا رہا ہے۔ اور اب جناب بات کر لیتے ہیں پاک آرمی کی نئے سربراہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں اہم ترین تاریخی 2 روزہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں
پاک فوج نے بلا تفریق دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم کیا. کہا کہ جناب 254واں اجلاس تھا 254 کور کمانڈر کانفرنس کا. جنرل عاصم منیر نے اس کی صدارت کی. 2 روز یہ جاری رہا. 27 اور 28 دسمبر کو اور تمام تر پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا مکمل جائزہ لیا گیا. اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ انورٹڈ کاماز میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور پاکستان کی عوام کی خواہشات کے مطابق اس ناسور کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا. اب اہم ترین بات جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں تک آپ کی طرف سے بھی اور پاکستان کے تمام محب وطن عوام کی طرف سے بھی، کہ پاکستان کو ایک تو دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے، دوسری طرف پاکستان کو کرپشن کے ناسور کا بھی سامنا ہے. اور اگر دہشت گردی کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور پاکستانی عوام کی خواہشات کے مطابق اس ناسور کے خاتمے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو بلا شبہ پاکستان میں کرپشن کے ناسور کے خلاف لڑنے اور اس کے خاتمے کا بھی فیصلہ کیا جانا چاہیے جلد یا بدیر. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقتدار ہے وہ ان کے ہاتھ ہونا چاہیے جن کے متعلق، جن کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد رکھتے ہیں، جنہیں پاکستان کے عوام سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں. اور اس اہم ترین کور کمانڈر کانفرنس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا تو اظہار کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد یا بدیر پاکستان کے اہم ترین اداروں کو اس بات کا بھی احساس ہو جائے گا کہ کرپشن کا جو ناسور ہے اس کو ختم کیے بغیر بھی ملک کو جو ہے وہ دنیا میں آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ، جن کا تمام تر سیاسی معاملات میں بھی اہم ترین کردار رہا، اس وقت بھی لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں، ہرگز نہیں. اور اس بات کے ثبوت بھی ہیں اور اس بات پر گاہے جو ہے وہ کئی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے بھی رہتے ہیں کہ اس وقت بھی پاکستان میں مستقبل کے سیاسی ماحول کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا اہم ترین کردار ہے. اور اس لیے عمران خان بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ضرور نیوٹرل رہیں، کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں، غیر سیاسی ہو جائیں، لیکن بہرحال ملک کے اہم ترین اداروں کے حوالے سے، اہم ترین ادارے ہونے کے حوالے سے آپ کا جو ایک فرض ہے اس فرض کو آپ کا نبھایا جانا ضروری ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے گزشتہ چند عرصے کے دوران نشانہ بنایا گیا مختلف اداروں کی جانب سے، اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نیوٹرل ہو جائیں اور پاکستان انتخابات کی جانب بڑھے تو بلا شبہ پھر جیسا کہ عمران خان نے بھی آج یہ کہا کہ اگر وہ نیوٹرل رہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو پھر اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو تو اگلی آنے والی حکومت ہر صورت پاکستان تحریک انصاف ہی کی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.